इतना लेट? हाँ अच्छा, और तो अभी आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इसमें है? नहीं, ये भी खुला है ना ऊपर? नहीं है स्पीकर, वही बोल रहा हूँ। यहाँ की आवाज़ आ रही? अच्छा, नहीं मेरे को एकदम महसूस नहीं हो रहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. अच्छा, गुज़िश्ता जो मज़मून आया था उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतें बयान फरमाई थी, और उन नेमतों के बाद अल्लाह ने ये भी बताया था व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। और उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद शिकवा भी किया था इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, कि इंसान बड़ा ही नाइंसाफ़ और बड़ा ही नाशुक्रा है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसमें वाक़या ज़िक्र फरमाया, और वाक़े बहुत हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो आपकी क़ुरबानियों और आपके जो है इम्तिहानात से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फैमिली को उन्होंने ले जाकर वहाँ छोड़ा था मक्का में, उसका अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया। और इस ज़िम्न में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआएँ फरमाई हैं, उन दुआओं में से अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ 6 दुआएँ ज़िक्र फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और ये दुआएँ जो है मुख्तलिफ़ औक़ात की हैं, यानी ये उसी वक्त की नहीं है बल्कि अलग अलग मौक़ों पर जब आपने दुआएँ की थी, उन दुआओं को यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया। और हम देखें तो ये जो है सूरत, ये जो सूरह इब्राहीम है, बिल्कुल ये उसका नुक़्ता उरूज है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला चूँकि सूरत के अंदर पंद व नसीहत और वाज़ हमारे लिए, इसमें नसीहत का जो मामला रखा है अल्लाह ने उसको बहुत ही आला तरीक़े पर यहाँ पे आखिर में समझाया है। क्योंकि हम देखते आए हैं कि कुरैश के साथ डीलिंग हो रही है, और जिस तरह उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ सलूक किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह तकलीफ़ें पहुँचाई, उसका अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें ज़िक्र फरमाया। उसके बाद आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को ज़िक्र फरमा कर अल्लाह तबारक व तआला ये बताते हैं कि देखो तुम्हारे जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको तुम भी मानते हो और तुम ये दावा करते हो कि हम उन्हीं की इत्तिबा कर रहे हैं और उन्हीं को हम फॉलो करते हैं और वो हमारे दादा हैं, और इस तरीके से वो बड़ा फ़ख्र करते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। और इससे पहले भी ये बात हमारे सामने आ चुकी है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामला ये है कि अजीब अल्लाह ने उनकी शख्सियत बनाई। यानी मुशरिक बुत परस्त भी उनको मानते हैं, यहूद भी मानते हैं, नसारा भी मानते हैं, मुसलमानों पर तो है ही। आप देखें कि जितनी कम्युनिटीज़ हैं सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मुत्तफ़िक़ हैं। तो ये बड़ा एक अजीब अल्लाह तबारक व तआला ने शख्सियत बनाई थी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक चीज़ अता फ़रमाई, और यहाँ जो अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़रिए बताते हैं कि देखो ये तुम्हारे दादा थे, यानी तुम्हारी असल जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। उन्होंने यहाँ लाकर तुमको बसाया, और इस तमन्ना के साथ बसाया कि यहाँ से तौहीद फैलेगी, क्योंकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवाहिद आज़म कहलाते हैं, बहुत बड़ी यानी तौहीद के अलमबरदार। और चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बड़ा चैलेंज था वो ये कि ख़ुद उनके अपने घर से जो है उनको ये चीज़ नहीं मिली थी। आप देखें कि जिस घर में उनकी परवरिश होती है, बुत बनाए जा रहे हैं, बुत बेचे जा रहे हैं, बुत लोगों को जो है ना सेल किए जा रहे हैं, और ये इस माहौल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पलते बढ़ते हैं, और अपने माहौल की और अपने घराने की मुखालफत करना आसान नहीं होता इंसान। फिर वहाँ से निकल के सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम किन किन मराहिल से गुज़रते हैं, फिर वाक़ई आखिर में फ़लस्तीन, फिर फ़लस्तीन से होते हुए शाम, शाम से होते हुए फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि भाई जाइए मक्का में जो है ना अब आप अपनी फ़ैमिली को छोड़ के आइए। और उस फैमिली को छोड़ने में जो आपको हुक्म दिया जा रहा है वो किसका? सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम का और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इसी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र भी फरमाया कि किस तरीके से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक़,
کہ بڑھاپے میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ یہ بڑے ہیں اور حضرت اسحاق یہ چھوٹے ہیں، تقریباً 12 سال کا فرق ہے دونوں میں۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی آپ کی چچا زاد بہن حضرت سارہ سے ہوئی تھی، اور حضرت سارہ سے جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو بڑے عرصے تک آپ کو اولاد نہیں ہوئی، حضرت سارہ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ اور جب اللہ کا حکم ہوا آپ کو وہاں سے ہجرت کر جانے کا، آپ ہجرت کر جا رہے تھے شام کی طرف، درمیان میں جیسا کہ واقعہ ہمیں معلوم ہے، ایک بادشاہ ہوتا تھا، اس نے جو ہے اس کا یہ معاملہ تھا کہ جب بھی وہاں سے کوئی خوبصورت عورت گزرتی تو وہ جو اپنا منہ کالا کرنا چاہتا تھا، اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو وہاں پہ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اب چونکہ جب بادشاہ نے جو کہ اس کی عادت تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنے آدمی بھیجے اور حضرت سارہ کو بھی جو ہے پکڑ کے لایا گیا دربار میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت فرمائی۔ اس طریقے سے وہ جب بھی برائی کا ارادہ کرتا تو وہ بالکل اکڑ جاتے، جیسے بالکل اس کے اندر جیسے جامد پتھر کی طرح ہو جاتا، ہل نہیں سکتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ اس نے جو مختلف مرتبہ کوشش کی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اس نے جو ہے نا ان سے معافی مانگی اور ان کو جو ہے نا رخصت کیا، اور بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ۔ تو اس وقت جو اس نے رخصت کیا، اب یہاں سے دیکھیں اس رخصت کے موقع پر اس نے، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ان کے مقام کو دیکھتے ہوئے، حضرت سارہ کے مقام کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی ان کی خدمت میں دے دی، کہا کہ بھئی یہ ایسے درجے کی عورت ہے، ایسی پارسا اور ایسی نیک ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے، تو میں اپنی بیٹی آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کی خدمت میں رہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بھئی وہ ان کی جو اپنے اس کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک کو اس نے خدمت کے لیے آپ کے ساتھ کر دیا، اور وہ تھی حضرت ہاجرہ۔ تو حضرت ہاجرہ ہی کا نکاح جو ہے نا حضرت سارہ سے، حضرت سارہ نے جو ہے نا حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم سے کر دیا کہ بھائی آپ ان سے نکاح کر لیں، کیونکہ ابھی اولاد تو ہے نہیں مجھ سے، تو آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں ابھی آپ جا رہے تھے شام کی طرف، آپ کو اولاد عطا فرمائی، ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور بالکل نومولود ہیں، اس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی فیملی کو لے جا کے یہاں مکہ میں چھوڑ دیں۔ اور مکہ کا جیسا کہ منظر ہمارے سامنے تھوڑا آ چکا ہے اس سے پہلے، کیسے بالکل غیر عزیز، ذرا اللہ نے یہاں پہ اس کا ذکر فرمایا کہ بھائی کوئی وہاں پہ جو ہے نا کوئی رویدگی وغیرہ کے اسباب نہیں تھے اور وہاں پہ زندگی کے آثار نہیں تھے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں پہ ایک درخت تھا جس درخت کے نیچے آپ کو چھوڑا تھا، یعنی جہاں کعبہ آج جو زمزم ہے، زمزم کی جگہ پر ایک درخت تھا، تو اس درخت کے نیچے ان کو چھوڑا تھا، مطلب دونوں کو، حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو اب چونکہ پہلے تو اولاد نہیں تھی، اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اولاد ہونے کے بعد لمبے عرصے کے بعد پھر حضرت اسحاق کی ولادت ہوتی ہے حضرت سارہ کے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں بھائی تو ہیں، لیکن ایک ماں دونوں کی الگ ہے، ماں دونوں کی الگ ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے تو آپ کو یہ بھی کبھی دیکھنے کو ملے گا کہ بھئی یہود اور دوسری جو قومیں ہیں وہ اس میں جو ہے نا تانا دیتے ہیں، کس میں؟ کیونکہ سارے انبیاء ادھر آئے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، ابھی بنی اسرائیل، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں سارے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، جیسا کہ اگر ہم ترجمہ کریں عربی میں عبداللہ، تو وہ ترجمہ بنتا ہے اسرائیل کا، اللہ کے بندے۔ تو بنی اسرائیل یعنی ان کی اولاد، اب یہ بنی اسرائیل۔ تو یہاں سے چلے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور ان کے یاد ہوا 12 بیٹے جو تھے، پھر ان کے وہ قبیلے بنے، پھر وہ سارے انبیاء علیہ السلام جو آئے وہ اس سلسلے سے آئے، اس کے بعد کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو آئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو بیٹے ہی یعقوب علیہ السلام کے، تو پھر وہی سلسلے ہیں سب۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، اور پھر سلیمان، داؤد، کئی مطلب جتنے ہیں یہ ادھر ہی آئے۔ اب ادھر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے اندر جو سلسلے چلتے ہیں وہاں انبیاء کی آمد نہیں ہے، صرف ایک نبی آئے ہیں، وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر بالکل پوری لائن خالی ہے، آخر میں ایک آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر پورے کے پورے انبیاء ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب
چونکہ ان کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ بھئی اس تمام نبیوں کے سردار ادھر آئے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ موقع ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو ہم برداشت تو نہیں کر سکتے. انہوں نے اس میں تان تشنی کی اور انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے یہ نکالا کہ بھئی حضرت ہاجرہ یہ تو جو ہے باندھی تھی، یہ تو غلام تھیں، وہ غلام کی اولاد ہیں. یہ اس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے تھوڑا اپنا سر فخر سے اونچا کرنے کے لیے یہ تان یہاں پہ نکالا. اور حقیقت اگر روایتوں کی تحقیق کریں، آپ جانچ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ہاجرہ جو ہے نا وہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی جس بادشاہ نے آپ کو خدمت کے لیے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دیا تھا. یعنی یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہاں اس نے ان سے متاثر ہو کر ان کو جو ہے نا ایز اے ہدیہ ان کو پیش کیا تھا کہ بھئی میری بیٹی آپ کی خدمت میں رہے گی. اب اگر آپ چاہیں تو اس کو غلامی کا نام دے دیں یا خادمہ کا نام دے دیں یا جو بھی نام دے دیں. یہ جو ہے ان کو اصل برداشت نہیں ہوئی وہ چیز. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ غلام کی اولاد ہیں اور یہ ہیں، اس طریقے سے وہ سارا وہ منظر ہے. لیکن میں آپ کے سامنے یہ پکچر اس وجہ سے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے، اور یہ سلسلہ ہے. اور حسد کی جو وجہ بنی ہے یہود کی، جو خاص طور پہ حسد من عند انفسہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، کہ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، وہ اس شان کے ہوں گے اور آپ کی یہ شان ہوگی اور آپ کے یہ اوصاف ہوں گے. بہت کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گویاں موجود ہے. تو ان کو یہ تھا کہ جب اتنے انبیاء آئے ہیں ہمارے پاس، تو آخری نبی بھی ہمارے پاس ہی آئیں گے. تو وہ یہاں پہ ان کو وہ دھوکہ ہوا. آپ اندازہ لگائیے کتنے وہ تیار تھے، کتنے پریپیئر تھے. ان کی کتابوں میں یہ تک لکھا گیا تھا کہ وہ نبی اپنی جائے پیدائش سے ہجرت کر جائیں گے اور ان کا مقام یہاں ہوگا. اور وہ یثرب کا جو علاقہ ہے جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں، اس علاقے کی پوری نشاندہی تھی. وہاں ایسے کھجور کے درخت ہوں گے، یہاں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، وہ ساری نشانیاں موجود تھی. یہودی اس کو بہت پہلے سے تاڑ گئے تھے اور وہاں آ کے منتقل ہو گئے تھے. کئی سو سال پہلے وہاں سے آ کے بسنا شروع ہو گئے تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے وہاں پہ. خیبر کے اندر ان کے بنو قینقاع، بنو نذیر، ان کے بڑے بڑے قبیلے جو ہے وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے. بڑی زبردست آبادی تھی ان کی، اور پورا کنٹرول تھا مدینے کے اوپر ان کا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی یہاں آنے والے ہیں تو یہیں پہ ملاقات ہوگی اور ہم یہیں پہ جو ہے پہلے سے آباد ہیں. یہ شروع سے یہ قوم بہت دور کی سوچتی ہے. دیکھیں آپ کتنا پہلے سے جو ہے نا پلان کرتے ہیں. ہمارے پاس 5 سالہ منصوبے بھی عمل نہیں ہوتے. یہ آئی تھنک ہماری حکومتوں کا ہی اثر ہے ہم پہ. حکومتیں آتی ہیں 5 سالہ منصوبہ لے کے، بیچارے خود بھی نہیں رہ پاتے 5 سال تک. تو یہ بہرحال ان کا یہ تھا کہ بڑی دور کی پلاننگ کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو وہاں آباد ہو گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ تھا کہ بھئی یہ بھی یہود میں ہی آئیں گے. اس وجہ سے انہوں نے پورا قبضہ کیا ہوا تھا. زمینیں خریدی ہوئی تھیں، بڑے بڑے باغات لگائے ہوئے تھے، قلعے بنائے ہوئے تھے، پورا ان کا ہولڈ تھا وہاں مدینہ میں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ اللہ کا ایک نظام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ کو بھیجا، تو اس میں وہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوئی. اب بعض مرتبہ ہم کو یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی ساری نشانیاں موجود تھیں تو اس میں یہ بھی نشانی ہونی چاہیے تھی کہ بھئی یہ آخر میں آئیں گے تو کس سلسلے سے آئیں گے. حالانکہ جو ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان نہیں بیان کیا. یعنی اوصاف تو پورے بیان کیے، اور آپ اوصاف دیکھ کے بیان آپ پہچان جائیں گے. قرآن نے شہادت دی ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم. اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو آدمی پہچانتا ہے. 1000 بچوں میں بھی اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو اپنی اولاد کو آدمی پہچان لے گا. اگر ایک جیسے بھی ہوں گے، ملتے جلتی شکلیں بھی ہوں گی ان کی، اپنی اولاد کو آدمی پہچان لے گا. یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کی رونے کی آواز کو پہچان لیتا ہے آدمی کہ یہ میرا بچہ رو رہا ہے. یہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم. اس سے پہلے شاید میں نے اس پہ ذکر کیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعبیر اختیار کی کہ بھئی بیٹے کی طرح پہچانتے ہیں، بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. یہ کیوں کہا؟ فرمایا کہ ایسے نہیں کہا جیسا کہ آدمی اپنے باپ کو پہچانتا ہے. یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اب باپ کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ بیٹا کب پہچانتا ہے باپ کو؟ باپ جو ہے نا اتنی عمر میں جا چکا ہوگا، وہ 40 50 45، جب جا کے جو ہے نا وہ بیٹا اور باپ کا تعلق بن رہا ہے، وہ اس کو پہچاننے لگتا ہے. بیٹے کو تو آپ پہلے دن سے آپ اس کو واقف ہیں، اس پہلے دن سے اس کے واقف ہیں، اس کی ایک ایک حرکت سے آپ واقف ہوتے ہیں، اس کی ایک ایک ادا آپ کے پاس محفوظ ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ اب آگے چل کر اگر باپ کو پہچانے بھی آپ، باپ کو جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے کپڑوں میں دیکھا ہوگا،
اس کے جسم پہ کوئی مارک ہوگا تو وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ بیٹے کا معاملہ اگر یہ ہے کہ بھائی اگر اس کے جسم پہ کوئی مارک ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی اس کے جسم پہ یہاں پہ یہ نشان موجود ہے، بچپن سے آپ کے سامنے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسی خوبصورت مثال دی ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کو کوئی آگے پیچھے کر نہیں سکتا کہ تم ایسے جانتے ہو جیسے کہ اپنے بیٹوں سے واقف ہو۔ یہ جو ہے اس خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے اس کو بتایا۔ تو بہرحال ان کو یہ یہاں پہ آ کے مغالطہ ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ حسد جو زور پکڑ گیا۔ حسد من عند انفسہم، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اس حسد کی وجہ سے جو ہے نا پھر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر تول آئے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی طرح طرح سے انہوں نے ایگزام لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم کرنے کے لیے کہ بھئی یہ وہی ہے کہ، اور وہی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ بھی ہمارے سامنے بات ہے، بارہا یہ بات آ چکی ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے عالم ہوتے تھے ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی یہ ایک آئے ہیں جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ سوالات کرتے تھے۔ جب سوالات کے جواب مل جاتے تو وہ فوراً ایمان بھی لے آئے، ایسے بھی ہیں ان میں، فوراً ایمان لے آئے، ہاں یہ وہی ہے جو ہماری کتابوں میں جن کا ذکر موجود ہے۔ اس طریقے سے ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والوں کی اکثریت ہے، یہ بات ہے۔ اور یہ اکثریت یہ نہ ماننے والے کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس کتاب کا علم ضرور تھا لیکن اس کے مطابق عمل ان کے پاس نہیں تھا، اور وہی دنیا کے پیچھے جو پڑ گئے تو کتاب کو انہوں نے چینج کر دیا۔ اور چینج کرنا کس طریقے سے؟ الفاظ کو بھی اور معنی کو بھی لوگوں کے سامنے بدل بدل کر پڑھتے تھے، ترجمہ اپنے مطابق کرتے تھے، اس طریقے سے وہ ساری چیزیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو قربانی کا ذکر فرمایا، جب وہاں چھوڑ کے حضرت حاجرہ کو جانے لگے، روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، اس کا خلاصہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا، اور ایک کھجور کی جو چھوٹی تھیلی تھی اس میں کھجور تھے، وہ رکھ کے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ جانے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب آپ واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ بھائی آپ ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، یہاں کون ہے ہمارا دیکھ ریکھ کرنے والا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، پھر جواب نہیں ملا، وہ اس طرح پوچھتی رہی، جواب نہیں ملا، تو بالآخر یہ سمجھ گئیں۔ پھر انہوں نے جس سے یہ پوچھا کہ کیا اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جائیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، بس پھر آپ پلٹ کے نہیں دیکھے، بس ادھر ہی جاتے رہے، اب فرمایا ہاں، پھر اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ سنا کہ بھائی اللہ کا حکم یہی ہے، پھر فرمایا کہ اذن لن یضیعنا اللہ، یعنی اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو اللہ پھر ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ کیسا ایمان ہے دیکھیں، یعنی وہ ایک فرماتی ہیں کہ اس وقت اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے راستے پہ چلے گئے، اور جب وہاں سے نکلے، چونکہ جیسے میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا تھا کہ یہ بالکل ایسا پہاڑی علاقہ تھا، سلسلے تھے پہاڑی کے، کئی کئی پہاڑیاں تھیں۔ اب جہاں حضرت حاجرہ کو جہاں پہ چھوڑا وہ علاقہ جو ہے نا پہاڑی نہیں تھا، وہاں ریت تھی، ریت اور ریتیلا علاقہ تھا۔ تو آپ جیسے ہی گئے ادھر جا کر آپ نے دیکھا کہ بھائی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اب نظر نہیں آ رہے، اپنی فیملی نظر نہیں آ رہی ہے، تو وہاں جا کر آپ نے کھڑے ہو کر یہ دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور یہ جو پہلی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ پہلی دعا ہے۔ دیکھیں اب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا، جب آپ نے دیکھا کہ بھئی وہ کھجور ختم ہو گئے اور جو پانی تھا تھوڑا بہت مشکیزے میں وہ بھی ختم ہو گیا، جب پانی ختم ہوا تو فکر ہوئی کہ بھئی کیا ہوگا، تو اس پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے نا صفا پہ جاتی ہیں، صفا پہ جا کے جو ہے نا، کیونکہ وہ پہاڑ تھا، باضابطہ پہاڑ تھا، اب تو تراش کو ختم کر دیا تقریباً، تو وہ جو پہاڑ تھا تو اس پہاڑ پہ اونچائی پہ جا کے آپ دیکھتی تھی کہ بھئی کوئی قافلہ گزر رہا ہو، کوئی نظر آ جائے جس کے پاس سے کوئی اسباب مل جائیں، کوئی پانی کا انتظام ہو جائے، کچھ بچے کی جان کی بڑی فکر تھی آپ کو، چلو وہ خود تو کیسے بھی گزارا کر لے گی لیکن بچہ چھوٹا نومولود ہے بالکل، تو ان کے لیے جو ہے نا پانی کی تلاش میں اوپر گئیں۔ صفا پہ جب کچھ نظر نہیں آیا اور تڑپ اتنی تھی کہ پتہ نہیں کب تک یہاں کھڑی رہوں، چلو اس صفا سے نکل کے مروہ پہ جا کے دیکھتی ہیں، تو پھر اب مروہ کے لیے چلتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے اس کے اندر، صفا مروہ کے اندر اتنا اچھا خاصا فاصلہ ہے، اور اس فاصلے کو بھی جو طے کرتی ہیں تو بیچ میں جو پٹی آتی ہے جو میلین اخضرین کہلاتی ہے، جو گرین ایریا جو ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں تیز چلنے کا حکم ہے، وہ جگہ ایسی تھی کہ حضرت حاجرہ جب صفا سے چلتی تھی مروہ کی طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ نظر ہوتی تھی کہ بچہ ابھی زندہ ہے، بچے کی حالت کیا ہے، بچے کو وہ دیکھتی ہوئی چلتی تھی، لیکن جہاں یہ گرین ایریا آتا تھا وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے،
اس لیے آپ تیزی سے دوڑتی تھی تاکہ پھر جو ہے نا نظر بچے کے اوپر رکھ سکے، اور پھر جب نظر آنے لگتے تھے تو پھر اپنا اطمینان سے چلتی تھی۔ اب بتائیے کتنا یہ ہے، کیا تڑپ ہوگی۔ آج ہم یہ کام تو کر لیتے ہیں، ہمیں صحیح تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ماں کی تڑپ سوچے آپ، جبکہ کوئی اسباب نہیں ہے اور سوائے اللہ کی رحمت کے، اور سوائے اس کے کہ بھائی کچھ دیکھیں تو اب 1 چکر ہو گئی، پھر 2 چکر ہو گئی، پھر 3 چکر ہو گئی، 7 چکر ان کے ہوئے، اندازہ لگائیے۔ اور یہ چونکہ یہ کبھی اس کو ہمیں سوچنا چاہیے، مسئلہ ہے کہ آج کل ہم سن بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں بعض مرتبہ، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں۔ سوچنے سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے انسان کو، وہ جو آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں نا، اور عمل پہ جو ابھارنے والی چیز ہوتی ہے عموماً یہ سوچ ہوتی ہے انسان کی۔ اور جب انسان تھوڑے سے گہرائی کے ساتھ، اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن نے بھی اس میں بڑا زور دیا ہے، افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ ومن یدبر الامر، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب آسمان و زمین کا جو نظام بیان فرمایا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ سوچو، غور کرو، جتنا غور کرو گے اتنا تمہارے اندر دل میں بات بیٹھے گی، اور جو چیز دل میں جمے گی وہی چیز آپ کو عمل پہ ابھارے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اب اس طریقے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جو وہ عمل تھا اس کو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برقرار رکھا اور سب کے لیے عبادت کا ذریعہ بنا دیا۔ اتنا اللہ کو یہ ادا پسند آئی، بہت بڑی بات ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز۔ اب اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے کہ جب یہ آخر آپ کی چکر تھی صفا سے مروہ کی طرف، یعنی 7ویں چکر، وہاں جب پہنچی تو نظر تو کوئی نہیں آیا، لیکن ایک آواز آئی آپ کو، حضرت حاجرہ کو کوئی آواز آئی، آواز آ رہی، لیکن آپ نے کان لگا کے سنا، پھر آواز آئی، لیکن یہ کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو اس وقت حضرت حاجرہ نے یہ فرمایا کہ بھائی کون ہو تم، سامنے آؤ، کہاں سے آواز آ رہی ہے، کون ہے یہ، مطلب ہے کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن کون ہے؟ تو پھر اس وقت روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا، یہ پھر کہا کہ بھئی اب یہ جو سامنے آنے کے بعد زمزم کے کنویں کی طرف آپ جو ہے نا اشارہ کیا حضرت حاجرہ کا، حضرت حاجرہ کو اشارہ کیا اس طرف، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری وہاں پہ، وہاں حضرت جبرائیل نے جب اپنی ایڑی ماری تو وہاں سے پانی ابلنے لگا، وہ پانی ہے۔ مشہور تو یہی ہے نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے، یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی کی وجہ سے وہ پانی۔ اب چونکہ آپ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جوش خطابت میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ بولیں کہ بھائی جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے نا وہاں پہ ایڑیاں رگڑی اور جس کی یا ایڑی ماری، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا پر مارا وہاں پہ، بات ایک ہی ہے، اگر آپ چاہے آپ نے ایڑی ماری ہو چاہے آپ نے پر مارا ہو، وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ اب اگر یہ بات بیان کی جائے تو وہ اس میں تھوڑا سا واقعے میں تھوڑی سی وہ کمی آ جاتی ہے، انسان کو جو ابھارنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ بھائی اتنی تڑپ تھی کہ ایڑیاں رگڑنے سے پانی شروع ہو گیا، تو ایک عجیب سی وہ کشش باقی رہتی ہے وہاں پہ۔ تو یہ صرف جوش خطابت والی بات ہے، ورنہ تو جو ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس کی وجہ سے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چشمہ جاری کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر فوراً جو ہے نا آپ نے اس کے اطراف جو ہے نا وہ چھوٹی سی ایک باڑ لگا دی اور پانی کو جو ہے نا ٹھہرنے کا حکم فرمایا، زمزم کو۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی اگر یہ باڑ نہ لگاتی اور یہ پانی کو نہ روکتی تو یہ کنواں جو ہے نا یعنی یہ چشمہ جاری رہتا قیامت تک کے لیے، بھی چلتا ہی رہتا، مطلب کہ جہاں تک بھی جاتا وہ پانی اس کا تو رکنے والا نہیں تھا، تو جتنی دنیا سے گزرتا سب کو سیراب کرتا ہو جاتا اور یہ باقی رہتا آخر میں، یعنی رکنے والا نہیں تھا۔ لیکن حضرت حاجرہ نے چونکہ اس کو وہاں پہ روک دیا تو اب وہ اسی جگہ پر وہ زمزم جو ہے موجود ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہاں سے وہ واقعہ پھر اب دوسری طرف جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا، تو اس پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تاثیر رکھی ہے، یہ صرف پیاس بجھانے کی کام نہیں آتا، یہ پیٹ بھی بھرتا ہے۔ یہ پانی کا ایسا معاملہ ہے کہ یہ غذا کا بھی کام دیتا ہے اور پانی کا بھی کام دیتا ہے۔ اس سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریسرچ تو ہوتی رہتی ہے، سارے منرلس اور یہ اور وہ آپ اس میں تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ سب کچھ ملتا ہے۔ پانی کی ایک تو خراب نہ ہونے کا، اور پانی کی اتنی سپلائی کے باوجود وہ اپنی رفتار سے آتا رہتا ہے۔
جس رفتار سے پانی کو آنا ہے اس رفتار سے پانی آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک زمانے میں تو وہیں پہ ملتا تھا، یا جو وہاں، اب تو وہاں سے مدینے کی بھی سپلائی ہے، پورے مدینے تک پانی کو جو ہے یہ سپلائی کرتے ہیں، اتنی بڑی آبادی کو، اور دنیا بھر سے جو لوگ آتے ہیں لے کے جاتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ، اس کے باوجود اس کا ایک نظام باقی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص معاملہ فرمایا، اسی لیے آپ کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے فرینڈ۔ یہ جو ہے نا، یہ دوست اور فرینڈ، یہ خلیل کا ترجمہ بھی جو ہے نا تھوڑا ڈیپ ہے اصل عربی اعتبار سے، کیونکہ ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے اردو میں، سے قریب ترین جو لفظ ہوتا ہے وہ دوست، اس وجہ سے وہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے، ورنہ خلیل کے معنی اور تھوڑے ڈیپ ہیں، اس سے دوست سے آگے ہیں۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعا فرمائی، اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اذ جو ہے نا عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ کسی حالت کو یاد دلاتا ہے، اسی وجہ سے قرآن میں آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، اور یاد کیجئے اس وقت کو، وَإِذْ جو ہے اس کے لیے آتا ہے، کسی پچھلی چیز کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہے کہ بھائی آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد آ رہا ہے وہ جو واقعہ ہوا تھا، اس طریقے سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، اور اس کی بات گزشتہ ہو چکی ہے، هَذَا الْبَلَدَ اور هَذَا بَلَدًا، دونوں میں کیا فرق ہے اور کیوں یہاں پہ هَذَا الْبَلَدَ کا ذکر کیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا تو یہ کی کہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے تاکہ یہاں پہ کوئی فتنہ و فساد نہ رہے، اور اس کے بعد دوسری دعا کیا فرمائی، وَجُنُبْنِي، کہ آپ مجھے بھی بچائیے، اور وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو بھی بچائیے۔ کس بات سے بچائیے؟ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم جو ہے بتوں کی پوجا کریں، کہ بتوں کی پوجا کریں، اس سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی جو ہے نا دعا فرماتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ سب سے پہلی بات یہ بتا دی کہ بھائی دیکھیں آپ نبی بھی ہیں، تب بھی آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ بھائی آگے چل کے کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اسی وجہ سے فرمایا کہ آدمی اگر یعنی اللہ کا تو شکر ادا کرتے ہی رہیں آپ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مسلمان بنایا، نمازوں کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے دین کی سمجھ دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، لیکن مطمئن نہیں ہو سکتے آپ کہ ہاں یہ سب ہمیں مل گیا تو اب ہمیں فکر کی ضرورت نہیں، فرمایا نہیں، آخر وقت تک ہمیں اس کا بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، پہلی بات تو اپنے لیے دعا فرمائی، اور اپنی دعا کرنے کے بعد فوراً اپنی اولاد کو شامل کیا، اور اولاد کو اس وجہ سے شامل کیا کہ آپ آگے دیکھیں گے آگے کی دعاؤں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد اپنے ساتھ ساتھ دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ جیسے اولاد کی ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ان کے کھانے کپڑے کی، ان کی دیکھ ریکھ کی، ان کی اٹھان کی جو ذمہ داری ہم پر ہے، فرمایا کہ اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ذمہ داری ہماری ان کی دین کی ذمہ داری ہے۔ کیوں کہ اگر آپ کھانے پینے کی ذمہ داری میں کمی کوتاہی کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، بچہ شاید سوسائٹی میں وہ مقام نہ حاصل کر سکے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ ہم اچھی تعلیم نہیں دلا سکے، یا اچھے ان کو جس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے سوسائٹی کے اعتبار سے وہ نہیں دے سکے، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر آپ نے اس کی دینی تربیت نہیں کی، یا اس کو دین نہیں سکھایا آپ نے، اگر اس کو ایمان والا نہیں بنایا اگر آپ نے اس کو، تو وہ یہاں جیسا بھی ہوگا وہ تو گزر جائے گا وقت، 50 سال 60 سال 70 سال جو بھی اس کی عمر ہوگی وہ گزر جائے گی، اس عمر کے بعد جو اصل زندگی جو شروع ہونے والی ہے وہاں اصل ناکامی ہے اس کی۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں اگر کسی طرح وہ ناکام گزر بھی جائے دنیا کے اعتبار سے، لیکن اگر وہاں کے اعتبار سے وہ کامیاب ہو جائے تو اصل کامیابی یہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اولاد کی جو فکر ہے وہ یہ ہونی چاہیے۔ وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سب سے پہلے آپ نے اولاد کی ایمان کی حفاظت کی دعا کی، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اس کے بعد تیسری دعا فرماتے ہیں، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اچھا، اے ہمارے پروردگار، ان مورتیوں نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو کوئی میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہی ہے، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے تب تو بڑی مغفرت والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہاں پہ اب دیکھیں کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ ان بتوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا، ان بتوں نے گمراہ کر دیا کہ مطلب یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے، بتوں کے اندر کوئی جان نہیں ہے، لیکن ان بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، ان بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔
اور یہ بتوں کی بھی ایک پوری جو ہے نا ہسٹری ہے، تاریخ یعنی موجود ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بھئی کیسے یہ بت پرستی شروع ہوئی ہے، کیسے ان کا ایک آدمی جو ہے نا جا رہا تھا، عمرو ابن لحیہ اس کا نام جو ہے، وہ جو جا رہا تھا تو اس کو راستے میں جو ہے نا ایک پتھر ملا، خوبصورت پتھر ملا، تو اس نے اٹھا لیا اس کو پتھر کو، یہ بڑا خوبصورت پتھر ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی شور پہ جائیں، دریا کے کنارے، نہر کے کنارے، یا وہاں پہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ پتھر جو ہوتے ہیں طرح طرح کے، اس طرح کے ایک راستے میں اس کو بڑا خوبصورت پتھر مل گیا، پتھر اٹھا کے اس نے رکھ لیا، اب لا کے جو ہے نا اس کو سامنے رکھنے لگا، پھر آہستہ آہستہ وہ وہاں سے شروع ہوئی کہانی، تو پھر وہ پورے بت بننے لگے۔ اب اس طریقے سے آپ دیکھیں ایک آدمی کی ہے لیکن کہ وہ شروع ہو گئی اور پھر بت پرستی ہوئی، ایسے بت بننے لگے تو ایک سے خوبصورت۔ اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اگر بات اچھی طرح سمجھ میں نہ آتی ہو نا تو آپ چھوٹے بچوں کے ذہن سے آپ دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اس طرح کی خوبصورت مورتیاں بنی ہوئی ہوں، وہاں بچے کو لے جائیں، بچے کو پتہ نہ ہو کہ بھئی مورتی کیا ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اب آپ اس کو دکھائیں تو کیا کرے گا، وہ فوراً اٹھا لے گا کہ آئی لائک دس ٹوائے، یعنی یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تو اب یہ ہوتا یہ ہے، اور جب آپ کسی عقیدت سے دیکھتے ہیں تب تو پھر کیا کہنے ہیں، ایک تو وہاں آپ کے خدائی کا عقیدہ شامل ہو گیا اور پھر اس کی خوبصورتی، بناوٹ، دو چیزیں جب مل گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسی ہے ان کی بناوٹیں کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، کہ اللہ جو کوئی میری اتباع کرے گا یعنی توحید کے راستے پر چلے گا، فانہ منی، وہ مجھ سے ہوگا، یعنی وہ میرا فالوور ہوگا، میری بات ماننے والا ہوگا اور میری کمیونٹی سے ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ومن عصانی، اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کرا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے متبع ہوگا، بلکہ فرمایا کہ منی، مجھ سے ہوگا۔ شفقت دیکھیں کتنی ہے اس میں، یعنی گویا کہ وہ میرا ہی آدمی ہے، وہ میری کمیونٹی کا بھی نہیں بلکہ میرا ہی آدمی ہے۔ فإنہ منی، ایسے ہی جیسے کہ میری اولاد، اولاد کو کیا کہتے ہیں آپ، میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، یعنی مجھ سے ہے۔ تو گویا کہ اس شفقت بھرے الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی، اور جو کوئی اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے، یا گویا کہ وہ میرا ہی ہے۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور جو کوئی میری نافرمانی کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر ہونے کے ناطے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے، یہ نا امیدی نہیں ہوئی۔ ومن عصانی، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا، اللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ جو نافرمانی کرے اس کو جہنم میں ڈال دے، یا جو نافرمانی کرے تو دیکھ لے اس کو، ایسا نہیں، بلکہ فوراً اللہ کی رحمت کو یاد کیا، فإنک غفور رحیم، اللہ اگر اس نے نافرمانی کی ہے، اگر وہ بھٹک گیا ہے صحیح راستے سے، تو غفور رحیم ہے۔ وہ اپنی غلطی سے بھٹک گیا ہے لیکن تیری اپنی ذات ایسی ہے، کریم ہے، تو اپنا معاف کرنے والا ہے، تو غفور ہے اور تو رحیم ہے، دونوں چیزیں فرمائی۔ غفور کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی آپ معاف فرمانے والے، آپ مغفرت فرمانے والے، اور غفر یغفر کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ دینا، اور کہ گناہ تو ہوتے ہیں، انسان سے لغزشیں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اللہ اس کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ غافر الذنب، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والے نے، گناہوں کو ڈھانپ دینے والے۔ اور رحیم، آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ یہ جو رحیم کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ رحیم کا لفظ جو ہے نا، اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی رحمت کے دو حصے کیے جاتے ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم، دونوں اللہ کی صفات ہیں، رحمان اور رحیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا دعا آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، ایک دعا آتی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ سے کہ یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ اے رحمان، دنیا کے رحمان۔ اب دنیا کے رحمان کا کیا مطلب ہے، رحمان الدنیا، دنیا کے رحمان کا مطلب رحمان کے اندر اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اپنا غیر سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، سب کے لیے شامل ہوتی ہے وہ رحمت۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اگر اللہ کی وہ رحمت نہ ہوتی تو اللہ کے نافرمان کو ایک قطرہ پانی بھی نہ ملتا۔ اور اس کے بعد دوسری ہے وہ رحیم الآخرہ، اللہ کی ایک رحمت خاص رحمت ہے، اور اس رحمت کا ظہور آخرت میں ہوگا، اور وہ رحمت جو ہوگی وہ صرف اپنے ماننے والوں کے لیے ہوگی۔ اور یہاں پہ جو ہے نا لفظ استعمال فرمایا فإنک غفور رحیم، تو اس نظریے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہاں پہ معلوم ہوگا کہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ اس کو معاف بھی فرما دیجئے اور اس کو اپنی خصوصی رحمت میں داخل فرما دیجئے۔ رحیم اور خصوصی رحمت میں داخل فرما لیجئے، یعنی جو رحمت صاحب ایمان یا ایمان والوں کے لیے خاص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ اس کو ہدایت دے دیجئے، آپ اس کو ایمان دے دیجئے، آپ اس کو موحد بنائیے، پھر اس کے بعد اس کو آپ اپنی رحمت میں شامل فرما لیجئے۔
کہ ایک لفظ جو اللہ کی رحمت کا اللہ کی صفت استعمال فرمائی اور اتنی اس کے اندر معنی کے اندر ڈیپتھ آپ نے جو ہے نا یہاں رکھا، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ اب آپ آگے دیکھیں کہ بھائی آگے دعا فرماتے ہیں، اچھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ فرمایا ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بے زراعت میدان میں آباد کر دیا ہے تیرے معظم گھر کے قریب۔ ربنا لیقیموا الصلاة، یہ اس لیے اے ہمارے پروردگار کہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں، تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل دے دیے جس سے شکر گزار رہیں۔ اب یہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا فرمائی ہے، تیسری دعا ہے، اس دعا کے اندر دیکھیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہاں سے جو ہے نا گویا کہ اگر آپ وہ روایت دوبارہ پڑھیں جو بخاری شریف کی جو بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کی، وہ اسی موقع کی ہے۔ آپ نے دعا ایسی جگہ پہ جا کے کی کہ دور سے اب وہ فیملی نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ ٹیلہ نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ نے چھوڑا تھا ان کو، اس ٹیلے کے پیچھے وہ تھے، وہ ٹیلہ نظر آ رہا ہے، ریت کا ٹیلہ تھا، اور اس کے بعد آپ نے وہاں پہ دعا کی، تو یہ دعا ہے، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو من ذریتی، من کا جو ہے نا ترجمہ یہ عربی میں کئی معنوں کے لیے ہوتا ہے، اس کو یہاں پہ من تبعیضیہ کہا جاتا ہے۔ تبعیضیہ کا مطلب بعض کا لفظ بتانے کے لیے، ظاہر ہے کہ پوری اولاد کو نہیں بلکہ بعض اولاد کو، اولاد کو جو ہے نا میں نے کچھ اولاد کو یہاں پہ چھوڑا ہے بوادن، اور یہ غیر ذی زرع، یہ غیر ذی زرع کا مطلب یہ کہ بالکل وہاں پہ کوئی رویدگی نہیں ہے اور کوئی اٹھنے کا یہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جس طریقے سے چھوڑا ہے اور وہاں پہ جو کیا کہنا چاہیے کسی قسم کی جو گرینری وغیرہ نہیں ہے، اس کو جو ہے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ ہمیشہ کے لیے بیان کیا گیا ہے، بلکہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا یہ اس وقت کی حالت بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ کیفیت تھی، اور اگر اس کے اندر گرینری پیدا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت بدل دیں اور وہاں پہ اسباب ایسے جمع ہو جائیں جو اس کو یہ کرتے ہیں، تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ غیر ذی زرع کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر وقت ایسی رہے، یہ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اعتبار سے دعا فرمائی اس وقت کے لیے، دیکھتے ہوئے کہ بھئی اللہ یہ ایسا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور یہ کہاں پہ ہوا ہے؟ اس گھر کے جو گھر آپ کا بیتک المحرم یعنی تعظیم اور شرف والا گھر ہے، اس کے وہاں پہ لا کر چھوڑا ہے۔ اچھا، کوئی اگر آدمی آج کے دن اگر کوئی یہ کرے کہ بھئی اپنی بیوی بچوں کو لے جا کے ایسے جنگل میں چھوڑے اور بولے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع کر رہا ہوں میں، تو کہ بھئی بولا کہ بس اب بس ہو گیا، وہ بدلہ نکالنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا اتباع کر رہے ہیں۔ یعنی لوگ ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کے، لیکن بتانا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کر رہے ہیں وہ وحی کی اتباع میں کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ بظاہر تو بہت ہی خطرناک عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی وحی ہوئی اس کی وجہ سے۔ اب یہی اگر آپ ادھر اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آپ چھوٹے بالکل نو مولود پانی میں ڈال دیا جا رہا، پانی میں چھوڑنا کوئی زندگی کیا آسان ہے، کتنی خطرناک بات ہے، لیکن چونکہ وحی ہے اور بظاہر جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی بچہ ختم ہو جائے گا، چاہے ختم ہو گیا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے وحی ہے، جب اللہ نے حکم دیا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے نا اصل یہ بات یہاں پہ آتی ہے، بار بار جو ہے نا اس کو یاد دلاتا ہوں کہ بھئی شاید ہمارے دل میں بھی اتر جائے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں، ہماری عقل کچھ سوچتی ہے، لیکن اللہ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، تو ہماری اپنی سمجھ کے مطابق، ہماری اپنی عقل کے مطابق تو یہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی نظر کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم اس کو کر گزرو۔ اگر آدمی اس یقین کے ساتھ وہ کر گزرتا ہے تو پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی نقصان ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو سرخرو کر دیتے ہیں۔ صحابہ کے پاس اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً دنیا میں بھی دکھاتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سے مرتبہ ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے دنیا کے اندر حالات
کہ بھئی اتنا سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی امتحان میں ڈالتے ہیں ان کو، آدمی سمجھتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ ڈٹے رہتے ہیں، نہیں بھائی اللہ کا حکم ہے، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسی طریقے سے شفا بھی دے دیتے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ بالکل نوجوان بادشاہ جو ہے یوسف بن تاشفین وغیرہ، یہ جو ہسٹری ہے تھوڑا افریقہ وغیرہ کی، ان کا بیٹا جو ہے کتنے 16 سال یا 19 سال، مجھے یاد نہیں رہی صحیح طرح سے ایج، اس ایج میں وہ بادشاہ بن گیا، اس ایج میں بادشاہ بن گیا، اور اتنی بڑی ریاست کا کہ بہت بڑی، یعنی آپ اندازہ لگائیے کیا عمر ہوگی، یہ جوانی کی عمر، اور پھر اس کو جو ہے نا ویسے ہی بادشاہت ملی ہے تختے میں، یہ مطلب ہے کہ وراثت میں ملی ہے، تو آپ کو ویسے ہی آدمی کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، خرابیاں۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ بیمار ہو گیا، بہت جلد شدید بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ بس اس کے علاج کے طور پر ان لوگوں نے جو سارے جو اطباء تھے ان لوگوں نے جو تجویز رکھی وہ یہ کہ اگر آپ شراب پئیں گے تو آپ کی بیماری، اس کا علاج یہی ہے اس وقت، شراب پینا یہی اس کا علاج ہے اس وقت۔ حکیمی علاج ہوتا تھا اس زمانے میں، تو اطباء نے جو ہے نا تجویز کیا بھائی آپ کو، تو اس نے کہا کہ بھائی اچھا، اب اگر دوسرے ہوتے تو چلیں بھائی، ویسے اجازت مل گئی ہے۔ یہاں معاملہ کچھ اور تھا، اس بیچارے نے کیا کیا، تو اس نے کہا کہ بھائی میں کیسے پیوں، اس کو جھجک ہوئی، تو اس نے کہا کہ اچھا پھر میں مشورہ کر کے بتاؤں گا، ڈاکٹروں سے کہا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے جو قریبی لوگ تھے جن سے یہ مشورہ کرتا تھا ان سے مشورہ کیا کہ بھائی تم لوگ کیا کہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جب سب مل کے یہی کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک دو نے کہا ہو، سب کی یہی رائے تھی کہ بھائی اس کا علاج ہی یہ ہے اس وقت۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ان کو اس نے یہ کہا کہ بچہ جب بڑے بڑے جو فقہا ہیں ملک میں ان کو جمع کرو، اگر ان کی رائے ہوئی تو پھر میں، کیونکہ یہ قرآن حدیث کو زیادہ جانتے ہیں، ان کی اگر رائے ہوئی تو پھر میں اس پہ عمل کروں۔ جب ان کو جمع کیا گیا تو ان حضرات نے، فقہا نے جو ہے نا جب ساری شکلیں دیکھی اور دیکھ کے انہوں نے یہ تجویز کیا کہ بھئی ہاں آپ کو اس کی اجازت ہے، کہا کہ آپ کو اس کی اجازت ہے، ان لوگوں نے بھی اجازت دے دی۔ تو اب اس کے بعد اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ بھئی اس کا مطلب فقہا نے اجازت دی ہے، فقہا نے یہ نہیں کہا کہ بھئی پی لیجئے آپ، یعنی پینا ہی چاہیے آپ کو، ضروری ہے پینا، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اجازت ہے آپ کو، اگر آپ پینا چاہیں تو آپ کے لیے دوا کے طور پر اس کے استعمال کی اجازت ہے۔ اس نے کیا کہا معلوم ہے، اس کے جو جملے نقل کیے ہوئے ہیں کتابوں میں، وہ جملے نقل کیے گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو اس میں شفا میرے لیے کیسے ہو سکتی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ اگر میں پی لوں تو کون سی یقینی شفا ہونی ہے، اگر میں پی لوں تو شفا کون سی یقینی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں نا، ڈاکٹر حضرات بھی اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہیں گے بھئی اس سے ممکن ہے آپ کی شفا ہو جائے، وہاں بھی کوئی یقین نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے اللہ کے پاس جانا ہی ہے تو یہ شراب تو مجھے روکے گی نہیں، اگر میرا وقت پورا ہوا ہے تو اس شراب کی وجہ سے میں رک نہیں جاؤں گا۔ اتنی جو ہے نا ایسی اس نے جو دلیلیں دی ہیں، پھر سارے اطباء، سارے جو ہے نا وہ فقہا سب اپنے اس پہ رہ گئے۔ آپ اندازہ لگائیے ایمان کا، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یقین جو اس کا ہے، اور اسی چھوٹی عمر میں جو ہے نا اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا، اور لیکن اس نے جو پھر سلطنت کا جو نظام چلا کے دکھایا، بڑی عجیب بات ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو یہ یہاں پہ فرمایا کہ عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ یا اللہ میں نے ان کو یہاں لا کے جو چھوڑا ہے، ان کو یہاں لا کے چھوڑنے کی غرض کیا ہے، وجہ کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ آپ دیکھیں کہ بھئی کیسا پہلا لفظ فرمایا کہ تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اب یہ نماز قائم کریں کہ یہ جو جملہ ہے تو یہاں بظاہر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا تھا کہ بھئی آگے یہ سب چیزیں ہونے والی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ ربنا لیقیموا الصلاۃ کا سب سے پہلے ذکر فرمایا، اور یہ ربنا لیقیموا الصلاۃ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک ہی چیز کا ذکر فرمایا، نماز کا۔ کیوں؟ فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان پہ آتی ہے وہ نماز ہے، اور نماز اتنی اہم اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے انڈر میں ساری عبادتیں آ جاتی ہیں، اس کے انڈر میں ساری عبادتیں داخل ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کا ایک جو پینیکل جو تھا اس کو ذکر کر دیا، وہ ہے نماز۔ اس وجہ سے فرمایا کہ باقی تمام اعمال صالحہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور فرمایا کہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے،
یا اللہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے. کیا پیاری دعا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. دعا کا انداز بھی دیکھیں, یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سب کے دل مائل کر دیجئے, پھر تو خطرہ ہو جاتا ہے. تو ساری دنیا ویسے ہی آج اتنے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے معاملہ. اگر سب کے دل مائل کر دے کے دعا کرتے فضل افئدتم, یہاں پہ بھی آپ نے من کا لفظ استعمال کیا, افئدتم من الناس, یا اللہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں تاکہ ان کا روزی روٹی ان کی چلتی رہے اور ان کے ساتھ گزارا ہوتا رہے اور پھر یہ دنیا سے ان کے تعلقات رہیں. ایسا نہ ہو کہ بالکل کٹ آف ہو جائیں, کیونکہ جو علاقے میں جہاں چھوڑ رہے ہیں اس کے لحاظ سے آپ یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے گزر بسر کا کیا سامان ہو سکتا ہے, اس کی کیا شکل بن سکتی ہے. فرمایا کہ کچھ لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دیجیے. فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, اور اس کے بعد فرمایا کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور ان کو کھانے کے لیے پھل عطا فرمائیے. یہاں پہ بھی وہی آپ نے کہا مِّنَ الثَّمَرَاتِ, کہ یا اللہ یعنی اگر یہ دعا فرماتے کہ بھئی کھانے کے لیے ان کو پھل دیجئے, پھر ساری دنیا کے پھل وہیں جاتے ہیں, تو آپ نے فرمایا مِّنَ الثَّمَرَاتِ, یعنی جتنی ضرورت ہے یہ ان کو جو ہے نا وہ پھل عطا فرمائیے. اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قبول فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی بھی موسم ہو, آپ کو سارے پھل وہاں مل جاتے ہیں. ایک عجیب اللہ کا نظام ہے کہ وہاں اگتا کچھ نہیں ہے لیکن ایک چیزیں وہاں پہنچ جاتی ہیں. اور یہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ کے اندر بڑی عجیب جو ہے نا مفسرین نے ایک اور اس میں شق نکالی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ثمرات یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمین سے. درخت کو لگتے ہیں, درخت کی وجہ سے پھر یہ پھل بنتے ہیں اور پھل بن کے جو ہے آپ تک پہنچتے ہیں. تو فرمائے کہ اس زمین سے نکلنے کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائے گی. ساری چیزوں سے مراد یہ جو آپ کے اندر یہ جو لوہا وغیرہ یہ جو دوسری دھاتیں جو نکلتی ہیں وہ سب زمین سے نکلتی ہیں, پھر انہی سے مشینری بنتی ہے, پھر مشینری کے ذریعے سے جو چیزیں بنتی ہیں. فرمایا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں, جو ایسی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, بظاہر ہم کو تو لگ رہا ہے کہ لفظ ثمرہ جو ہے نا یہ اسی کا ہے, لیکن ایک اینڈ رزلٹ آپ کسی بھی پروڈکٹ کا یا کسی بھی چیز کا دیکھ لیں تو اس کو ثمرہ کہا جاتا ہے. اس کا ثمرہ کیا ہے, اس کا پھل کیا نکلا, رزلٹ کیا نکلا. آپ نے اتنے سال محنت کی, کوشش کی کہ اس کا پھل کیا ملا آپ کو. جیسے ہم بھی کہتے ہیں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کا کیا پھل ملے گا یہ. تو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ سب میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ سب یہ کریں, اور اس کے بعد لعلہم یشکرون, تاکہ یہ آپ کے شکر گزار بنے. اور شکر گزار بننے کے اندر کیا مطلب ہے کہ اس بے آب و گیا کے اندر آپ ان کو جب پرووائڈ کریں گے, یا اللہ اس طرح کی چیزیں ان کو ملیں گی تو یہ کیا کریں گے, کھائیں گے پئیں گے, پھر آپ عبادت کریں گے, اور عبادت کر کے آپ کا شکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. اچھا, ہاں, اسی سے جو ہے نا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی کے اوپر غلبہ ہو جائے دین کا, تصوف کا, اس طریقے سے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بس صرف ان کے لیے آخرت مانگنی چاہیے, اپنے لیے اولاد کے لیے صرف آخرت مانگنی چاہیے. فرمایا کہ آخرت تو مانگنی ہی چاہیے, اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی مانگنی چاہیے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سکھا رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ نے یہ دعا کیوں کہ بھائی یا اللہ ان کے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور ان کو جو ہے نا روزی بھی عطا فرمائیے, ان کو پھل عطا فرمائیے, ان کی روزی روٹی کا بھی انتظام فرمائیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کر کے جو ہے نا ہمیں یہ بتا دیا کہ اولاد کا جو حق ہے ہم پر دونوں ہے. یعنی دینی حق کو پہلے آپ نے مقدم کیا, ان کے ایمان کی پہلے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے ایمان کو بچائے رکھنا. اس کے بعد اعمال پہ ڈالا, ربنا لیقیموا الصلاۃ کے ذریعے سے اعمال کی دعا فرمائی. اور اس کے بعد فرمایا کہ یا اللہ ان کو باقی رکھنے کے لیے ان کے گزارے کی بھی زندگی کے لیے چیزیں چاہیے, تو اس کی دعا فرمائی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ کے ذریعے. اور اینڈ رزلٹ بتائے کہ یہ سب چیزیں کریں تو کیوں, آخر اس کا کیا ہوگا, لعلہم یشکرون, اللہ تاکہ وہ آپ کے شکر گزار رہیں اور آپ کا شکر کرتے رہیں. اور اسی کے لیے جو ہے نا ظاہر ہے کہ اب آپ یہاں سے ایک اور چیز بھی جو ہے نا بعض علماء نے بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ بھائی دیکھیے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, یہ پھل کی جو اگر آپ اس کو ایگزیکٹ میننگ میں بھی اگر آپ لیں تو پھل فروٹ جو ہے یہ وہ غذا نہیں ہوتی جو جس پہ انسان جو ہے یوں کہے کہ بھائی اگر آپ کچھ افورڈ نہیں کر سکتے, اگر آدمی بیسک منیمم کھانا افورڈ کر سکتا ہے تو وہ آدمی پھل فروٹ نہیں کھاتا ہے. پھل فروٹ ذرا اوپر کی چیز ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا فرمائی ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کسی بھی پروڈکٹ کا, کسی بھی چیز کا اینڈ رزلٹ اس کا فروٹ, اور دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی ہے یہ نہیں کہا کہ بھئی اللہ صرف بیسک عطا فرمائیے, فرمائیں کہ بھی ذرا ٹھیک رہیں. وہ ٹھیک ٹھاک کب رہیں گے,
اور یہ جب ٹھیک رہے گا آدمی تبھی جا کے کیا ہوتا ہے لعلہم یشکرون، شکر کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے آدمی کے اندر، وہ اسی وجہ کو اچھی چیز ملے، دوسروں کے مقابلے میں اس کو اعلیٰ چیز ملے تو اس کا شکر بھی ایسے ہی نکلتا ہے دل سے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بھائی یہ آپ اندازہ لگائیے ان کی بھی کیا فرمایا کہ جب آدمی جب گرمی کے موسم ہو تو گرمی کے موسم میں ایسا عام سادہ پانی پی لینا یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یعنی آپ یہ سمجھ کے کہ بھائی یہ تقویٰ کے خلاف ہے میں سادہ پانی پیوں گا۔ فرماتے ہیں کہ ذرا خوب ٹھنڈا پانی پیو، فرمایا جتنی گرمی ہے اتنا اچھا ٹھنڈا پانی پیو، تاکہ جتنا ٹھنڈا پانی پیو گے اتنی دل سے تمہارے اللہ کا شکر نکلے، اتنی دل سے جو ہے نا الحمدللہ نکلے۔ آپ دیکھیں ذہن بدل جاتا ہے، ٹھنڈا پانی سبھی پیتے ہیں لیکن اس ٹھنڈے پانی کے بعد پھر اللہ کا ہم اسی طرح شکر بھی ادا کریں، اللہ اتنی گرمی میں آپ نے اتنی اچھی نعمت مجھے دی ہے کہ جس کی وجہ سے پورا جسم میرا تازہ ہو گیا پانی پی کر، اللہ آپ کا شکر ہے۔ اور وہ جو شکر ہوتا ہے نا الحمدللہ وہ خود بخود نکلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا ہو کہ انسان جو ہے نا سفر وغیرہ کر رہا ہو، ٹریولنگ کر رہا ہو، کہ کہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے لیکن پانی کے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا ٹھنڈی بوتل مل جائے کہیں سے تو ایک دم آدمی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ وہی ہے کہ آدمی کو جب ایسے حالات میں اللہ ڈالے پھر اس کے بعد نعمت عطا کرے تو اس کا جو شکر ہوتا ہے وہ اس کا مختلف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہ دعا کروائی ہے۔ تو گویا کہ اس میں ایک چیز اور بھی یہ معلوم ہو گئی کہ اسلام کی جو ہے نا اصل روح یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا لذات کو چھوڑ دیں، فرمایا کہ لذات کو آپ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے ساتھ عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سہولت کے ساتھ دے تو آپ ضرور اس کو استعمال کریں، لیکن اس کے استعمال کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کے شکر کی بنیادی شکل کیا ہے یہ یاد رکھیں کہ شکر کا لفظ جو ہے نا ہم اس کو یہیں تک محدود رکھتے ہیں، زبان سے ہم نے یا اللہ تھینک یو الحمدللہ بس اس پہ جو ہے نا ہماری بات ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس کی نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی نافرمانی نہ ہو، اسی کو شکر کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر یہ چیز بہت ہوتی ہے، ہمارا کانسیپٹ صحیح ہے معاشرے کے اعتبار سے، کیا کہتے ہیں آپ نے کسی پر فیور کیا، کسی کو احسان کیا، آپ نے کسی کو جو ہے نا، تو اب وہ چاہے آپ کا زبانی شکر ادا کرے نہ کرے، لیکن اگر کبھی وہ آپ کے خلاف کوئی بات کہہ دے یا آپ کے خلاف کوئی کام کرے یا کہیں آپ کے خلاف سازش ہو رہی وہ اس کا حصہ بن جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کو شکر گزار کہیں گے آپ، چاہے زبان سے آپ کی تعریف کر رہا ہو کہ بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے بہت کرتے ہیں، بہت دیالو ہیں، بہت دیتے ہیں لوگوں کو، بہت خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، سب کچھ وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے لیکن ادھر سے وہ حصہ بھی بنا ہوا ہے کس چیز کا؟ ایک سازش چل رہی ہے آپ کے خلاف، اس کا حصہ بھی بنا ہوا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ شکر گزار ہے وہ؟ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں کہ ان کو استعمال کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور اللہ کی عبادت میں بھی جو ہے نا دو قسمیں ہیں، یاد رکھیں، بات دور چلی جائے گی۔ خیر تو یہ جو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرمائے ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ میں اس کا صرف یہ کانسیپٹ بتا رہا تھا کہ اسلام کے اندر اس چیز کو منع نہیں کیا گیا کہ لذات کو حاصل کیا جائے یا لذات اگر ملیں تو ان سے جو ہے نا بلا وجہ جو ہے نا آدمی اپنے آپ کو دور نہ رکھیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو استعمال کریں اور استعمال کر کے ان کا شکر ادا کریں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے، حقیقی شکر یہ ہے کہ ان کی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور پھر اس کے شکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبان سے بھی شکر ادا کیا جائے۔ یعنی اگر آپ شکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک شکر ہوتا ہے زبان سے جس کو شکر لسانی کہتے ہیں، اور جو دوسرا ہوتا ہے شکر ہوتا ہے جسمانی، یعنی مطلب ہے کہ آپ اپنے اعضاء و جوارح سے پورے طرح سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آپ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں یہ ساری چیزیں، یہ تو میں سمجھ رہا تھا آج ختم ہو جائے گا سورہ، بات آگے بڑھتی گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ انشاءاللہ 45 واٹ ٹائم اذان ہو گیا؟ 38 34 ٹائم اسٹارٹ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے چلیں گے۔ نیکسٹ ویک کیا ہے، کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں؟ اس کے بعد والا ہے نہیں، مگر یہاں کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں مسجد میں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔